बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज फिर लाइव समाअत देखी गई और काजी फायज ईसा साहब घबराए हुए नजर आए। वो बार बार घबराए हुए इसलिए नजर आते हैं, एक तो वो नजरें नहीं मिला पाते उन वकला के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, वो लोग जिनसे बल्ला छीन लिया गया। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसका कोई जज थोड़ा सा जिक्र भी करता है तो काजी फायज ईसा साहब बीच में अपना लुकमा डाल देते हैं, ताकि कहीं कोई जज ये ना कह दे कि जनाब ये मामला शुरू ही वहाँ से हुआ जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था और बल्ला छीना गया था एक मखसूस पार्टी से। तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस फैसले का जिक्र किया और साथ में बताया भी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया और जहां से जो फैसला गया उसकी तशरीह, मामला यहां से शुरू हुआ, उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से की और इलेक्शन कमीशन ने तमाम लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और ये मामला उस फैसले के बाद शुरू होता है। और भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, चंद ऐसे जजेस हैं जो कई बार बीच में डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट हवाला दे चुके हैं कि काजी फायज ईसा साहब बखिदमत जनाब आपसे गुजारिश है कि जो फैसला आपने दिया था ये इसी फैसले के बाद इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। और अतर मिनल्ला साहब तो आपको पता है कि जब ऑन फायर होते हैं तो फिर वो एक बार झंझोड़ के रखते हैं। तो आज भी अतर मिनल्ला साहब ने हिला के रखा है। उस वक्त जब काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि जमहूरियत आती है तो छुरियां निकाल कर आ जाते हैं, डिक्टेटरशिप में अटॉर्नी जनरल और वजीर बन जाते हैं, मुकम्मल तारीख पर बात करते हैं तो बात करें। तो यहाँ पर जब काजी फायज ईसा साहब ने अतर मिनल्ला पर तंज किया, अतर मिनल्ला साहब के ऊपर उन्होंने तंजन ये बात की कि जब डिक्टेटरशिप होती है तब ये अटॉर्नी जनरल भी बन जाते हैं और वजारतें भी संभाल लेते हैं, लेकिन तारीख पे मुकम्मल बात नहीं करते। तो फिर ऑन फायर होते हैं अतर मिनल्ला साहब। और अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा कि कोई फरिश्ता नहीं है, सब इंसान है, माजी में गलतियां हुई हैं वो तस्लीम करनी चाहिए, हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं हुई है। और 8 फरवरी के हवाले से जब उन्होंने बात की तो एक बार लर्जा तारी हुआ कि 8 फरवरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो धांधली है या जो भी धांधला हुआ है वहाँ पर पिटीशंस पड़ी हैं, पेंडिंग पड़ी हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो मुकर्रर नहीं की जा रही। तो ये इंसानी बुनियादी हकूक की सीधी सीधी सरासर खिलाफ वर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि जजेस ये समझते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन करवाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है। वो इनडायरेक्ट ये बता रहे हैं कि 8 फरवरी को धांधली हुई है और इलेक्शन मतनाज़ा है। वो पिटीशन भी काजी फायज ईसा साहब लगाएं, मुकर्रर करें, कोई फरिश्ता नहीं है, गलतियां सबसे हुई हैं। और काजी फायज ईसा साहब को उन्होंने झंझोड़ा सही करके खैर फिर आगे चलते हैं। और अहम तरीन रिमार्क्स आए मंसूर अली शाह साहब के, काजी फायज ईसा साहब के, आयशा मलिक साहिबा के। पार्लियामेंट में एक जमात है और उसकी एक सीट है, तो क्या वो 70 सीटें हासिल करेगी? मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल किया। तो यहाँ पर
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں وائی ناٹ، یعنی کہ کیوں نہیں، یعنی کہ اگر ایک جماعت نے ایک سیٹ حاصل کی ہے پارلیمنٹ میں تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تشریح کے مطابق کہ وہ 70 سیٹیں مخصوص حاصل کر سکتی ہے. تو یہاں پر پھر جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس متناسب نمائندگی آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہوگا. ججز کے ایکسپریشنز پر جب ہم نے غور کیا تو کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کوئی مسکرا رہا تھا، کسی نے منہ نیچے کر لیا. جب یہ سوال کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جواب آیا کہ کسی کی ایک سیٹ ہے تو اس کو 70 بونس میں مل جائیں گی سیٹیں، واہ کیا آئین کی تشریح کی ہے. پھر آگے چلتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے اہم ترین ریمارکس، کچھ سوال بھی انہوں نے اٹھائے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایکسٹرا مخصوص نشستیں کیسے ملیں. تو وکیل مخدوم علی خان کا بار بار جو لسٹ جمع کرانے کا حوالہ تھا وہی دیتے رہے کہ ہم نے یہ لسٹ ایسے جمع کرائی ہے، ہم نے لسٹ ایسے الیکشن کمیشن کو جمع کرائی ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے کہ کیا ہم اب آئین دوبارہ لکھنا شروع کر دیں. ساتھی جو پہلا لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے تو کم از کم آپ فیصلے کریں، اس کے حوالے سے تو ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے نا. جو فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. فی الحال یہ ریمارکس ہیں، آپ سنتے جائیں. آگے چیف جسٹس، اس کے بعد عطر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، ان کے درمیان بحث بھی ہوئی تھوڑی سی. ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں، یہ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کیسے خود سے ہی آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیے، ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. ہم نے ووٹرز کا تحفظ کرنا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب بات کرتے تو ٹوکنے پر چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کیا. مجھے مکمل کرنے دیں. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے لیٹ می کمپلیٹ، مجھے مکمل کرنے دیں، میرے جو دلائل ہیں، مجھے میرے ریمارکس، مجھے بات کرنے دیں. ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک ببل میں نہیں رہنا چاہیے. اگر شفاف الیکشن نہیں ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہم اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق الیکشن شفاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے حلف کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے خود امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ یہ بڑا سادہ سا سوال تھا شاہ جو ہیں منصور علی شاہ صاحب ان کا، مگر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. پھر الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے حکم نامہ کی غلط تشریح کی. حکم نامہ جاری کر کے آزاد امیدواروں کو ڈکلیئر کرنا، اس کے پاس کوئی اور جو اختیار نہیں ہے، اور یہ بھی اختیار نہیں ہے. تو یہاں پہ عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جن امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا پھر ان کے پاس تو کوئی اور چوائس ہی نہیں چھوڑی انہوں نے. سارا مسئلہ ہی اس حکم نامے سے شروع ہوتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان، مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بلے کے نشان کا حکم نامہ جاری کیا، اس حکم نامے سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر کیسے ان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی. اگر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں بلکہ پی ٹی آئی ہی دوبارہ جوائن کرنی چاہیے تھی، تو اگر ایسا وہ کر لیتے تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پی ٹی آئی تو کوئی جماعت ہی نہیں رہی. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں پر بھی یہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے کہ کوئی اور پارٹی جوائن کرتے. تو معاملہ تو صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دینا کچھ نہیں ہے. آگے سنیں. اس عدالت میں پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے، ابھی تک نہیں لگائی گئی، اور پٹیشنر نے آگاہ بھی کیا ہے کہ اس کو مقرر کریں. یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے. تو چیف جسٹس بار بار یہ کہتے رہے کہ آگے چلیں، آگے چلیں، ہم نے یہ کیس ختم کرنا ہے، آگے چلیں. پھر ملک میں آج بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، لا قانونیت عروج پر ہے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. انف از انف. جسٹس عطر من اللہ صاحب آن فائر. پھر انہوں نے کہا کہ
جو پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، پورے پاکستان کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے انکوائری کیوں نہیں کی. میں اس کا جواب نہیں دوں گا. یہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی سے بے قاعدگی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی بے قاعدگی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ بے قاعدگی ہی تھی. الیکشن سے پہلے ایک جماعت کی پریس کانفرنسز کروا دی گئیں اور تمام کی تمام ان سے امیدواروں کو چھینا گیا، پھر بعد میں بلے کا نشان بھی چھینا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا الیکشن میں. پھر آگے سپریم کورٹ آف پاکستان سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جمعرات تک اس کو پینڈنگ کرتا ہے، ملتوی کرتا ہے اور 11:30 پہ دوبارہ اس کی سماعت کرے گا. تو اندازہ لگائیں کہ ججز کا ویو یہ ہے کہ الیکشن بھی درست طریقے سے نہیں ہوا. اب استحکام، عزم استحکام کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لاسٹ پہ. آپریشن کا یہ جو ملک ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی قسم کا بھی. پارلیمان میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس کے حق میں ہیں. عمران خان کا ویژن بالکل صاف اور کلیئر ہے کہ تحریک انصاف کسی قسم کے بھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی بلکہ اس کو مسترد کرے گی. یہ بیرسٹر گور صاحب نے بالکل واضح اعلان کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف جرگہ کو بلائے گی پشاور میں، اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی عمائدین ہیں اور تمام رہنماؤں کو کل جرگہ میں بلانے کا امکان ہے اور تیاریاں کی جا رہی ہیں. پھر صوبائی اور قومی اسمبلی میں بھی اس کی آواز اٹھائی جائے گی. جرگے میں فیصلہ ہوگا، پھر جو ان کی پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بھی فیصلہ کرے گی. اور KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم آل پارٹی کانفرنس کو بھی بلائیں گے. تمام پارٹیز کی کانفرنس بھی ہوگی، اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. PTI قبائل امن جرگہ کے بعد وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور جو ہیں، علی امین گنڈا پور، آل پارٹی کانفرنس کو بھی بلانے جا رہے ہیں اور اس میں یہ قبائلی جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے، جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے جو سربراہ ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اور اس معاملے کے اوپر ڈسکس کی جائے گی کہ کیا شیڈول ہوگا اور کیا آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو کس حد تک مخالفت کرنی چاہیے اس کے حوالے سے تحریک بھی چلائی جائے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیئر کٹ ایک موقف سامنے آیا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ عدت میں نکاح والا جو معاملہ ہے اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور 27 جون کو سزائیں یا تو معطل ہو جائیں گی یا فیصلہ کس طرف آئے گا، کس قسم کا فیصلہ آئے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اور اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو پھر تو سزائیں معطل ہو جائیں گی اور بشرا بی بی باہر ہوں گی. اگر نہیں معطل ہوتی تو کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کی اپیل کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.